अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से वित्र की नमाज के अंदर जो दुआ है अल्लाहुम्मा यहदिनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत, इसकी सनद की जांच पड़ताल उसूल हदीस व अस्माउर रिजाल वल जरह तादील के मीज़ान पर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से इसके बाद मैं वित्र की नमाज के अंदर जो दुआ पढ़ना बा सनद सही साबित है उस दुआ के ताल्लुक से भी खुलासा करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, पहली बात यह है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इस तहकीकी टेक्स्ट को ऐड कर दूंगा, वहां से आप इसके बारे में मजीद पढ़ सकते हैं और तहकीक भी कर सकते हैं। और इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, आप हर वीडियो जो भी मैं बनाता हूं तहकीकी तौर से, हर उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जरूर पढ़ा करें, क्योंकि उसके अंदर अपडेट होता है, न्यू अपडेट होता है। और इस वीडियो को आप पूरा सुनें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। हम तमाम लोग पहले वित्र की नमाज के अंदर इस दुआ को पढ़ा करते थे और अक्सर जगहों पर लोग पढ़ा करते हैं, अल्लाहुम्मा यहदिनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत। लेकिन अब मजीद तहकीक से पता चला है कि इसकी सनद उसूल हदीस व अस्माउर रिजाल वल जरह तादील के मीज़ान पर सही साबित नहीं है, बल्कि ज़ईफ करार पाती है। यह हदीस हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मंसूब है। आइए हम देखते हैं कि ये किन किन कुतुब हदीस के अंदर यह हदीस मौजूद है। तो देखिए, निसाई कुबरा के अंदर हदीस नंबर 10,661 है, तबरानी फिल औसत के अंदर हदीस नंबर 1992, सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 1425, सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 1178, सुनन तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 464, सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 1746, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 1718, 1723, इसी तरह से मुस्नद बज़्ज़ार के अंदर हदीस नंबर 1336, मुस्नद तियालिसी के अंदर हदीस नंबर 1179, 1177, और इसी तरह से तबरानी फी कबीर के अंदर हदीस नंबर 2701, 2702, 2703, 2704, 2706 और 2708, 2712, 2713, 2714, इन तमाम हदीस नंबर के अंदर आप देख सकते हैं। इसी तरह से सरह सुन्ना लिल बगवी की हदीस नंबर 640, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 300, सुनन दारमी के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 373, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 245, मुस्तदरक अल हाकिम में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 13, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 99, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 172। इसी तरह से अबू नईम फी अखबार असबहान के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 44-45 और सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 945, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक के अंदर हदीस नंबर 4984, सुनन कुबरा बहकी के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 209 और अल मुंतका अल इब्नुल जारूद के अंदर हदीस नंबर 273, 272, और इसी तरह से सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 1747 की जो सनद है ये मुनक़ता है, क्योंकि सुनन निसाई की हदीस नंबर 1747 जो है ये अब्दुल्ला इब्न अली ने हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत बयान की है, जबकि ये उनका जमाना नहीं पाए, ये इनकी मुलाकात हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से साबित नहीं है। जैसा कि अत-तहज़ीब के अंदर, अत-तहज़ीब में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 284 में देख सकते हैं। इसी तरह से कई मतन से यह हदीस नकल है, जबकि अक्सर व बेशतर यह हदीस अबू हौरा ने हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जरिए से बयान की है। और
اس کی سند کے اندر علت کیا ہے، خامی کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی سند کے اندر ایک تو ابو حورا جو راوی ہے، جو ربی ابن صیبان السعدی ہے، یہ راوی مجہول الحال قرار پاتا ہے۔ اس کی حالات زندگی کے بارے میں اس دور کے کسی معتبر محدثین نے 300 سال ہجری تک وفات پانے والے جو محدثین ہیں معتبر، ان میں سے کسی نے بھی اس کو ثقہ قرار نہیں دیا ہے، اس کو صدوق قرار نہیں دیا ہے، اس کو معتبر قرار نہیں دیا ہے، اس کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ خلاصہ نہیں کیا ہے کہ یہ سچا تھا یا جھوٹا تھا، یہ کون تھا، کیسا تھا، اس بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کچھ متساہل محدثین ہیں اور اکثر و بیشتر متاخرین محدثین ہیں جو اس کی توثیق پیش کرتے ہیں، اس کو سچا سمجھتے ہیں، اس کو معتبر سمجھتے ہیں۔ ان کی توثیق پیش کرنا، ان کا اس کو معتبر کہنا، ان کا اس کو سچا کہنا، یہ غیر معتبر قرار پاتا ہے، کیونکہ وہ بہت بعد والے ہیں۔ اس راوی کے بارے میں تو اچھی طرح وہی جان سکتا ہے جو 300 سال ہجری تک وفات پانے والے معتبر محدثین ہیں۔ جب وہ خاموش ہیں تو بعد والوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ ثقہ ہے، وہ سچا ہے؟ لہذا ان کی بات معتبر نہیں قرار پاتی ہے۔ اس بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں نقل کی ہے اس کی سند کو، لیکن انہوں نے بھی اس کے بارے میں توثیق نہیں کی ہے۔ اسی طرح سے ابو حاتم راضی ہیں، انہوں نے بھی توثیق نہیں کی ہے۔ ابو داؤد ہیں، امام ابو داؤد، انہوں نے بھی اس کی توثیق نہیں کی ہے، صرف نام ذکر کیا ہے۔ مزید آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 1095 اور اسی طرح سے کتاب الدعاء طبرانی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 238 اور سنن کبریٰ للبہقی کے اندر حدیث نمبر 3264 معلوم ہوا کہ یہ راوی مجہول الحال ہے اور اس دور کے محدثین اس کو مجہول الحال قرار دیتے ہیں، جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا۔ اسی طرح سے اللہم یہدینا فیمن ہدیت جمع کا سیگا کے ساتھ، اللہم یہدینی فیمن ہدیت یہ بغیر جمع کے سیگا کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہے، جیسا کہ طبرانی کبیر کے اندر حدیث نمبر 2700 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی سند سخت ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں موسیٰ ابن عقبہ کا تفرد بھی ہے، اور اس کی سند کے اندر ایک راوی حسن ابن علی ابن سہریار البغدادی، اس کے بارے میں محدثین نے کہا کہ متہم بالوضع کہ یہ حدیث کا گڑھنے والا ہے، یعنی جھوٹی حدیث بیان کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے اس کو کچھ محدثین نے ضعیف تک قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 722 ہے، اور ارواء الگلیل کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نمبر 429 ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کی سند کے اندر مومل ابن اسماعیل سیء الحفظ ہے، برے حافظے والا ہے، اور اس کی سند کے اندر ابو الحورا سعیدی یہ راوی مجہول الحال ہے۔ امام اور محدث اس دور کے 300 سال ہجری کے اندر یعنی 259 ہجری میں وفات پانے والے الجوزجانی، انہوں نے کہا کہ اس کو ابو الحورا ربی ابن صیبان السعدی کو لا عرفہ، یعنی یہ مجہول ہے،
اس کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتا نہیں، جیسا کہ تہذیب الکمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 468 میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ متقدمین محدثین میں سے ہیں جو ابو حورا راوی کو مجہول الحال قرار دے رہے ہیں۔ اس کے دور کے محدث ہیں، اس دور کے قریب کے محدث ہیں جو اس راوی کو مجہول الحال قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری جگہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 4800 میں، اور ابو عاصم فی سنہ کے اندر حدیث نمبر 375، اور طبرانی فی الاوسط کے اندر حدیث نمبر 3887 میں اللہم یہدنی فی من ہدیت کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ اس کو حافظ ذہبی نے التلخیص کے اندر ضعیف لکھا ہے، کمزور لکھا ہے، اور میری تحقیق میں اس کی سند کے اندر حسن ابن داؤد یہ راوی ضعیف ہے، کیونکہ اس پر محدثین نے جرح مفسر کی ہے، اور اسی طرح سے اس کی سند کے اندر موسیٰ ابن عقبہ یہ اجترب راوی ہے، اس میں بھی ٹکراؤ ہے اور بھی علتیں ہیں۔ اور ابو حورا ان حسن کی سند میں متن بھی مختلف ہے۔ ابو حورا کی سند میں اکثر دعا کے متن میں شروع کے الفاظ اللہم یہدنی فی من ہدیت ہے، تو کچھ میں شروع کے الفاظ اللہم عافنی فی من عافیت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ وتر کی نماز میں اللہم یہدنی فی من ہدیت یا اللہم یہدنا فی من ہدیت کے پڑھنے کی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن علی نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے۔ اسی طرح سے ابو حورا راوی نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے۔ یہ بات باسند صحیح ثابت نہیں قرار پاتی ہے، بلکہ اکثر محدثین کا اس کو صحیح یا حسن لکھنا جو متاخرین میں سے ہیں اصولی طور سے غیر معتبر قرار پاتا ہے۔ اور اسی طرح سے امام نسائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام نسائی نے ابو حورا کی توثیق کی ہے، ان کو ثقہ قرار دیا ہے، تو محقق نے اس بات کو بھی خلاصہ کیا ہے کہ امام نسائی کا ابو حورا کو ثقہ کہنا باسند صحیح ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اور اسی طرح سے ابو حورا نے جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو بیان کی ہے، اس کی اکثر سند کے اندر ابو اسحاق یہ مشہور مدلس ہیں، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت کسی میں بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی نہ کسی سند کے اندر شریک نامی ایک راوی ہے جو کہ صحیح الحفظ ہے، اس پر بھی محدثین نے جرح مفسر کی ہے، وہ بھی غیر معتبر ہے۔ غرض یہ کہ یہ جو حدیث ہے اللہم یہدنی فی من ہدیت، یہ اپنے تمام طرق کے ساتھ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ اصول حدیث و اسماء الرجال والجرح و تعدیل کے میزان پر باسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ اب جو لوگ اس کو معتبر سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں محدثین نے، فلاں فلاں محققین نے اس کو صحیح کہا ہے، حسن کہا ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ابو حورا راوی کو متقدمین محدثین معتبر سے توثیق ثابت کر دیں، ثقہ ثابت کر دیں، معتبر ثابت کر دیں، سچا ثابت کر دیں۔ جو خیر القرون کے 300 سال ہجری تک وفات پانے والے محدثین ہیں، معتبر متساہل نہیں، ان سے اس کی توثیق پیش کر دیں، پھر اس کو صحیح یا حسن کہہ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور اسی طرح سے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے،
اور رکوع کے بعد جو پڑھتے تھے وہ قنوت نازلہ ہے. دشمنوں پر بددعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک کی ہیں. لہذا اتھینٹک حدیث سے یہی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے تھے. اس بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے آخر میں یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ بک رضاک من سخطک وبمعافاتک من عقبتک واعوذ بک منک لا اخطی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اے اللہ میں تیری ناراضگی سے، تیری رضا، تیری خوشی کی، تیری سزا سے تیری معافی کی اور تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. میں تیری تعریف شمار نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے. یہ حدیث اتھینٹک ہے. اس حدیث کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں آخر میں پڑھتے تھے، لیکن دوسری حدیثوں سے یہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے. لہذا رکوع سے پہلے ہاتھ باندھے باندھے پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھنا ثابت نہیں ہے. یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کے تعلق سے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1427، سنن نسائی میں حدیث نمبر 1748، سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1566، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1179، مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 751 اور نسائی کبریٰ کے اندر حدیث نمبر 10661. اسی طرح سے طبرانی فی الاوسط کے اندر حدیث نمبر 1992. اس کو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے المشکات کے اندر حدیث نمبر 1276 میں صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح سے سنن ترمذی کی تحقیق میں، نسائی کی تحقیق میں بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور میری تحقیق میں بھی اس کے اندر کوئی علت نہیں ہے الحمدللہ. اور اسی طرح سے اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں سجدے کی حالت میں بھی پڑھتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 486 ہے اور 1090 وغیرہ ہے. معلوم ہوا کہ یہ جو وتر کی نماز کے اندر جو دعا پڑھنا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ دعا صرف خاص وتر کی نماز میں رکوع سے پہلے ہی پڑھنا ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ تہجد کی نماز میں سجدے کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.